अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी हिजान खेज़ी के अंदर एक इंटरनेशनल एलिमेंट भी आपको नज़र आता है कि कैसे आपने देखा कि रिचर्ड ग्रैनल जो स्पेशल एनवॉय हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, जो भी तकरीबन 3 हफ्तों के अंदर अंदर हल्फ उठाने वाली है, तो कैसे रिचर्ड ग्रैनल का एक इंटरव्यू, उसके बाद उनके मुतअद्दिद ट्वीट्स पाकिस्तान का सियासी डिस्कोर्स हिला कर रख दिया उन्होंने। तो एक जो ड्रामेटिक तब्दीली आ रही है, एक तासुर ये जा रहा है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो एक प्रेशर के अंदर, दबाव के अंदर जो है मुज़ाकराती टेबल के ऊपर बैठी है और इस वक्त एक डिफेंसिव पोजीशन के अंदर जो है मुज़ाकरात का हिस्सा बन रही है। मगर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एक ये जो चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए सिर्फ यही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ आपने देखा कि कैसे ईयू का एक स्टेटमेंट आता है, यूके गवर्नमेंट का आता है, उसके बाद भी यूएस स्पोक डिपार्टमेंट का भी जो है वो आ जाता है स्टेटमेंट, किसके हवाले से कि जी पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल जो कर रहा है 9 मई के हवाले से। तो एक बैरूनी दुनिया का आपके ऊपर एक फर्म, एक स्टर्न किस्म का रिस्पॉन्स आता है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान जो है वो बैरूनी दुनिया को कैसे कायल करेगा, हमारा मौक़िफ़ क्या होगा और क्या हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो वाकई में प्रेशर में है, क्या वो दबाव लेगी। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर नज़र षानी करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजा मोहम्मद उमर साहब। आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है PMLN के, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि एक तासुर ये जा रहा है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर आ गई है और वो इस वक्त दबाव का शिकार है, चूँकि हमने देखा कि कैसे आलमी क़ुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान को बड़ा डिक्टेट करने की कोशिश कर रही हैं। डिक्टेशन लेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, बात ये है कि जिस तरह आपने ये बात की कि गवर्नमेंट इस टाइम प्रेशर दे रही है, ऐसी बात नहीं है। देखें, हमने डे फर्स्ट से मुस्लिम लीग नून का यही मौक़िफ़ था कि रोडों पे फ़ैसले नहीं होते, आप ऑन टेबल आएँ, मुज़ाकरात के ज़रिए जो है ना बैठ के मामले हल होते हैं। तो चले देर आए दुरुस्त आए, PTI वाले हमारे जो भाई हैं उनको ये बात समझ आई है कि भी मुज़ाकरात से ही मामले हल होंगे, बजाय अगर आप रोडों पे आ जाएंगे, अपनी स्टेट पे चढ़ाई करेंगे, जत्थे लेके स्टेट के साथ फाइट करेंगे, तो ऐसे मामलात नहीं चलेंगे। तो बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट के दबाव की बात है, देखिए दबाव में ऐसी कोई मैं नहीं समझता कि इसमें दबाव वाली बात है। ये तो शुरू दिन से हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। पर आपको पता है उससे पहले भी PTI के जो बानी हैं उनको भी ये पेशकश की गई भी मुज़ाकरात के ज़रिए बात करें, तो शायद सारे मीडिया में है, उन्होंने ये बात की कि भी हमने मुज़ाकरात गवर्नमेंट से करने ही नहीं है। भी गवर्नमेंट से नहीं करना है तो आपने किन से करने हैं मुज़ाकरात, ठीक है। तो बात ये सीरियस ही नहीं थे। तो अब अगर सीरियस हुए हैं तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के लिए, मुल्क की सलामती के लिए एक अच्छा मैसेज है कि ऑन टेबल बैठ के चीज़ें हल हों, और इसी से मेरा ख्याल है आगे रास्ता। अच्छा राजा साहब, डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी गया और डोमेस्टिकली भी बड़ा इसको अच्छा लिया जा रहा है, मगर इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी है इस तमाम पिक्चर का। आपने ये देखा कि अमेरिका के अंदर इस वक्त इंतकाल इक़्तिदार जो है उसके आखिरी मराहिल चल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है एक ट्विटर के ऊपर एक बड़ी मुहिम भी चल रही है, वहाँ से दबाव भी आ रहा है। आपको ये भी मालूम है कि जो पाकिस्तान है उसने हिस्टोरिकली जो है अमेरिकन प्रेशर बहुत सारे मामलात में नहीं भी लिया और बहुत सारे मामलात में लिया भी है। आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से बैरूनी मदाखलत के बाद ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डील करके यहाँ से बाहर गए थे। उसके बाद NRO भी जो है वो बैरूनी मदाखलत के तहत ही हुआ, उसके ज़रिए जो है पाकिस्तान में जो है उन लीडरान की वापसी दोबारा जो है वो यकीनी बनाई गई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहाँ पर रिचर्ड ग्रैनल एक इंटरव्यू भी दे देते हैं, जो स्पेशल एनवॉय हैं, ट्रंप के बड़े करीब समझे जाते हैं, वो इंटरव्यू में बाकायदा कैटेगोरिकली कह देते हैं कि जो इमरान खान साहब है उनको वो रिहा होते देखना चाहते हैं। तो क्या आपकी गवर्नमेंट जो ये दबाव ले लेगी अगर कोई ऐसा मज़ीद प्रेशर आता है? देखें, इस चीज़ पे मैं इस चीज़ को दबाव नहीं कहूँगा। अगर ट्रम्प के जो आप बता रही हैं उन्होंने अगर ये इस तरह का बयान दिया है, तो मेरे हिसाब में देखिए उन्होंने एक अच्छा ही मैसेज दिया ना कि भी बजाय कि आए दिन जो हमारे पाकिस्तान में जो हालात हैं, जिस तरह मतलब आए दिन जिस तरह ये 26 नवंबर होगी, इससे पहले 9 मई होगी, बीच में और एहतजाज की कॉल्स, सारा पाकिस्तान बंद हो जाना, तो ये मैसेज हमारे पाकिस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में जाता है कि भी पाकिस्तान ममालिक में हमारे क्या हो रहा है। तो अगर उन्होंने भी ये बात की है कि भी वो इमरान खान साहब को बाहर देखना चाहते हैं, तो वो बात ये है कि देखिए प्रेशर की जहाँ तक बात है वो नहीं, उन्होंने भी ये देखें कोई अगर
آپ کا دوست ممالک ہے، کوئی بھی اگر یہ رائے دے رہا ہے یا وہ یہ چیز چاہتے ہیں تو وہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام ہو، پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے. اگر ان چیزوں کے اگر پاکستان میں دیکھیں ڈی اسٹیبلٹی کی وجہ سے آج مسلم لیگ نون، حالانکہ گورنمنٹ کو تھوڑا ٹائم ہوا ہے، پر جس طریقے سے ہم نے چیزوں کو مینیج کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح ہونے نہیں دے رہے. آئے دن کوئی دھرنا آ جاتا ہے، آئے دن کوئی کال آ جاتی ہے. کیا ہم انہی چیزوں کے بیچ میں لگے رہیں گے؟ ہم نے اپنے ملک کو آگے نہیں لے کے جانا. اچھا، ویسے آپ تو راجہ صاحب بڑی ہی ایک پازیٹیو اور روزی پکچر آپ پینٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ جی امریکن پریشر یا رچرڈ گرینل اگر خان صاحب کے حق میں بول بھی رہے ہیں تو اس کی بھی ایک پازیٹیو سائڈ ہے. مگر سوال یہاں پر یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے ہسٹوریکلی جو خان صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں، وہ ایک سیلیبریٹی ہیں، وہ ایک کرکٹر رہ چکے تھے اور تب جو ہے وہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں باہر آنا، اور ہم جو ان کے ساتھ پنگے بڑھائیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو ریاستوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ پرسنالٹی ڈریون نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک پالیسی ڈریون ہوتے ہیں؟ خان صاحب ایسا کیا دے سکتے ہیں امریکہ کو کہ جو ہے ان کی طرف سے اس طریقے کی بڑا اسٹرانگ رسپانس آ رہا ہے کہ بھئی ان کو رہا کیا جائے؟ دیکھیے جی، جہاں تک خان صاحب کی آپ نے بتایا بھی سیلیبریٹی ہیں، اس طرح تو پاکستان میں ہمارے بہت سارے سیلیبریٹی ہیں، تو پھر ان کو ہم جو ہے نا پرائم منسٹر بنا دیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ دیکھیں اس میں اگر ان کا یہ میسیج ہے یا ٹرمپ صاحب کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ قریبی، دیکھیں ٹرمپ اگر ابھی حلف لے لیں گے اگلے ماہ بالکل جو ہے نا انہوں نے، تو وہ پاکستان میں چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف صاحب ہوتے، شہباز شریف صاحب ہوتے یا کوئی اور پارٹی کا وہ وزیر اعظم ہوتا، تو ظاہری بات ہے میسیج ان کا یہی تھا کہ بھی ملک میں پاکستان میں بھی اسٹیبلٹی ہو تاکہ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اپنی، اب اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ایبسولوٹلی نوٹ کا نعرہ پی ٹی آئی نے لگایا، عمران خان صاحب نے لگایا، ٹھیک ہے. امریکہ کے خلاف بات عمران خان صاحب نے کی، ٹھیک ہے. بات وہ یہ نہیں دیکھ رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اس نظر سے اگر دیکھیں کہ نہیں جی وہ خان صاحب کے قریب ہیں ٹرمپ اور خان صاحب کے ان کے ساتھ قریبی دوستی ہے، تو وہ یہ چیز چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ بھی نا ایک جو جس طرح وہ سابق پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے، جو ملک میں ابھی جو حالات و واقعات ہیں وہ اس کی مد نظر میں انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی اس چیز کو آپ بیٹھ کے ایشو کریں. تو اگر کوئی دوست ممالک ایسا چاہ رہا ہے یا ان کی خواہش ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اچھی بات ہے. اگر آپ کو کوئی اچھی مطلب اگلے کی ایک سوچ ہے تو اس کو جو ہے راجہ صاحب، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ ایک تاثر اس تمام ایپیسوڈ سے یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید جو یہ گورنمنٹ ہے، اس وقت انکمبنٹ گورنمنٹ جو پی ایم ایل این جس کو لیڈ کر رہی ہے، یہ شاید جو ہے امریکہ کے ساتھ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس طریقے سے نہیں چل سکے گی؟ یہ تو آپ لوگوں نے پروف کرنا ہے نا، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے ان کے سامنے ایسے پروجیکٹ کرنا ہے کہ جو ہے امریکہ کے ساتھ جو ہے پاکستان کی ریاست، تو اس وقت جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی، اسی طریقے سے کوآپریٹو موڈ کے اندر جو ہے تعلقات کو آگے بڑھائے گی. تو گورنمنٹ کے اپنا اس طریقے سے جو ہے اپنا رول اپنی برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر اور دنیا کو اس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو منوا رہی ہے اسی طریقے سے. دیکھیے بالکل امریکہ کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور بالکل کمفرٹ ہے، ہماری کیبنٹ بھی، اور امریکہ ہمارا دوست ممالک ہے، اس میں ہم بالکل نہیں مطلب اس میں نہ ان کی طرف سے کوئی ایسا مطلب ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات کی. باقی جو چیزیں ہیں ان کو وہ اچھے طریقے سے ہم لے کے چلیں گے. اس میں ایسی کوئی اس میں نہیں ہے کہ کوئی امریکہ کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی میں یا کوئی ایسے معاملات میں امریکہ سے کوئی دوری ہے، ایسا تو کوئی بات نہیں ہے. راجہ صاحب، ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا یہی جو ہمارا دوست ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو ہے ٹریڈیشنل پارٹنر بھی رہا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر، یہی دوست ملک جو ہے ہمارے اوپر جو ہے سینکشنز لگا دیتا ہے ہمارے بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے جو ایک ایسا طبقہ یو ایس پالیسی میکنگ سرکلز کے اندر، ایک ایسا طبقہ جن کا ہسٹوریکلی کام ہے پاکستان کی نیوکلیر پروگرام کے خلاف، وہی جو ہیں ان سینکشنز کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی کی باتیں بھی انہی کے منہ سے سامنے آ رہی ہیں. یہ جو تمام ڈوٹس ہیں آپ کو کنیکٹ کر کے کیسا فیل ہو رہا ہے؟ لائک ان کے اوپر آپ کا کیا سٹینس ہے؟ دیکھیں یہ جس طرح آپ نے بات کی، میرے اس میں علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جہاں تک ان کی یہ بات، زلمے خلیل زاد کا ٹویٹ دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ سینکشنز پاکستان کے اوپر جسٹیفائڈ ہیں. دیکھیں ہر پارٹی کا جو بندہ ہے یا مطلب کسی بھی
وہ جماعت کا ہے تو وہ ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنا اپنا موقف ہوتا ہے. میں کسی کی موقف کی جو ہے نا کوئی تنقید بھی نہیں کرتا، نہ ہی اس پہ تائید کرتا ہوں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں ہمارے اس طرح سعودی عربی ممالک ہے، امریکہ ہے یا اور ممالک ہیں یا چائنا ہے جس طرح ہمارا دوست ممالک، تو مقصد کہنے کا اگر وہ ایک اچھی سوچ، اچھا نظریہ یا پاکستان میں اسٹیبلٹی کے لیے اگر کوئی وہ اپنی رائے دیتے ہیں یا وہ یہ چاہتے ہیں یا ان کی ایسی کوئی خواہش ہے، تو میرا خیال ہے اچھی بات ہے. اس میں کوئی کسی کو کوئی برا نہیں منانا چاہیے کہ اگر ملک میں ہمارے اسٹیبلٹی آ جائے، خان صاحب کے جو بیٹھ کے چیزوں کو حل ہو جائیں اور بیٹھ کے چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے، بجائے کہ آپ اسٹیٹ پہ جو ہے نا چڑھائی کریں یا اپنے اداروں کے خلاف بات کریں، تو میرا خیال ہے ایسا بالکل نہیں ہونا اور چاہیے. امریکن سینکشنز کے حوالے سے جو ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی جو ہمارا ڈیفنس ہے اور ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے، وہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایسا حساس موضوع ہے کہ اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم یا تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ایک کنسنسس پایا ہی جاتا ہے کہ ہمارا اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. تو اس وقت جیسے کہ امریکن سینکشنز پاکستان کے اوپر آتی ہیں اور ایک بڑا ان کی جانب سے ایکسٹرن رسپانس آتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم نے ایسا پولیٹیکل پارٹیز بھی، تمام جتنا بھی ہمارا پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے، کیا ہم نے ایک یونانیمس میسج دیا ہے امریکہ کو اور دنیا کو کہ یہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ڈیفنس کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں، ہم اس کے اوپر بحیثیت نیشن ہم اس کے اوپر ایک ہیں، چاہے ہمارے ڈفرینسز ہیں لیکن ہم اس کے اوپر ایک ہیں، وہ میسج یہاں سے گیا ہے؟ جی دیکھیے، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے جو نیوکلیئر پروگرام کے جو ہے نا وہ ایٹمی جو دھماکے کی، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں. تو مقصد کہنے کا الحمدللہ ہمارے سیکورٹی فورسز، ایسا میرے خیال میں کہ جس طرح آپ نے نیوکلیئر کی یہ بات کی، یہ تو میرا خیال ہے ہمیں اس پہ میڈیا پہ ڈسکس، یہ جن کا کام ہے، جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے نا اس پہ کبھی کسی قسم کا نہ کوئی کمپرومائز کریں گے اور نہ ہی کرنا چاہیے. اور بینا ایک نیشن، ہمیں کسی کو بھی اس ظاہری بات ہے اس چیز پہ ہم ہرگز جو ہے نا کبھی لیکن ساتھ میں ایک بیانیے کی جنگ بھی تو چل رہی ہے نا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آج کل انفارمیشن وارفیئر کا دور ہے، جس کے اندر جو ہے پہلے ممالک کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد دنیا کو کنونس کیا جاتا ہے کہ یہ ایک روگ اسٹیٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے حملہ جسٹیفائڈ ہے. آپ نے یہ بھی تو دیکھا کہ اس کے حوالے سے پاکستان کو بھی جو ہے وہ اپنی ایک کیٹیگوریکل پوزیشن لینی ہے، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر ہم اس کے اوپر آئیں کہ پاکستان کے اوپر ایک اور حوالے سے بھی ایک چیلنج، ایک عالمی دباؤ آ رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے EU کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ پاکستان کا جو GSP سٹیٹس ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، چونکہ پاکستان جو ہے ICCPR انٹرنیشنل کووننٹ آن پولیٹیکل اینڈ سول رائٹس جو ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو کہ ہم جو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کر رہے ہیں اپنے سویلینس کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو عالمی دباؤ ہمارے اوپر اس حوالے سے آ رہا ہے، کیا ہم لے پائیں گے یہ والا عالمی دباؤ؟ دیکھیں آپ ایک چیز مجھے بتائیں، دیکھیں اب ملٹری کورٹس کی آپ نے بات کی، آپ خود یہ دیکھ لیں کہ کیا ہمارے ملک میں جو یہ 9 مئی ہوا، اس سے پہلے خدا نہ خواستہ کبھی 9 مئی تو نہیں ہوا. PTI نے جس طرح جتھوں نے ہمارے اداروں کے خلاف، ہماری پاک آرمی کے خلاف تنقید کی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تنقید کی، ہمارے شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی، ہمارے جو احساس اداروں کی بلڈنگز تھیں وہاں پہ جا کے حملے کیے، کیا یہ اس طرح کے آپ مجھے ہسٹری میں بتا دیں کیا کسی جماعت کی بھی کبھی یہ جرت ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ کام کیا جو PTI نے کر ڈالا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے یا ان کو سزائیں ملی ہیں کچھ کو یا اوروں کو سزائیں مل رہی ہیں، جو بھی ہے، تو ظاہری بات ہے دیکھیں 9 مئی کا پہلے حساب ہوگا، اس کے بعد باقی باتیں. لیکن 9 مئی ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ ہمارے دشمن نے ہماری ہسٹری میں نہیں کر سکے جو ہمارے پاکستان میں پاکستانی ہو کے ایک جماعت ہو کے انہوں نے یہ کام کر ڈالا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اس کے علاوہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں 26 نومبر والی ایک جس طرح ایک وہ دیکھ لیں، اب وہ بھی انہوں نے 9 مئی کرنے کی کوشش کی. یہ تو میں اپنے اداروں پہ اپنی پولیس جو ہماری اسلام آباد کی پولیس ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمارے وزیر داخلہ صاحب جس طرح انہوں نے اس چیز کو طریقے سے مینیج کیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو جاتا یا خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حکمت عملی سے انہوں نے اس چیز کو مینیج کیا اور اس معاملات کو ختم کیا. اس میں بھی آ کے انہوں نے آپ PTI کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں سامنے واضح ہیں. خان صاحب اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا سنجانی سے آگے نہیں آنا.
بعد میں انہی کی جماعت کے بندوں نے یہ میسیج دیا کہ بشرا بی بی کا یہ میسیج ہے کہ ڈی چوک پہنچے. اب یہیں پہ آپ اعتراض دیکھ لیں کہ انہوں نے کوئی بھی کمٹمنٹ نہیں پوری کی, نہ یہ اپنی پارٹی میں اپنے لوگوں کے ساتھ لائل نہیں ہے. پھر کیا ڈی چوک میں آگے خود چلے گئے اور ورکروں کو وہاں پہ جو ہے نا زخمی ہوئے بھگدڑ مرچ کی ایون جیلوں کے اندر بھی جو ان کے قید ہیں تو ان خود کو جو پتہ لگتا ہے جناب کے پی کے سے نکلا ہے, کوئی کہاں سے نکلا ہے, کوئی ادھر کے پی کے اسمبلی سے نکلا ہے. تو کیا میں یہ سمجھتا ہوں یہ کیا میسیج دے رہے ہیں. اچھا, ایک میسج جو ابھی کے جو ٹرائلز آ رہے ہیں جو ملٹری کورٹ کے اندر ہو رہے ہیں اس میں ایک میسج تو بڑا واضح ہو جاتا ہے. ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی اس کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچتا ہے 26 نومبر کے ایونٹس میں, وہاں سے بالکل رفو چکر ہو جاتی ہے اور عام جو ورکر ہوتا ہے وہی زخمی وغیرہ بھی ہوتا ہے, گرفتار بھی ہوتا ہے. مگر اب جیسے ملٹری کورٹ کے ٹرائل چل رہے ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ حسان نیازی کو بھی جو ہے وہ 10 سال کی سزا ہو جاتی ہے قید بامشقت. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے جیسے کہ اب 60 مزید ملزمان کا جو ٹرائل اور ان کی سزائیں سامنے آ گئی ہیں, پہلے 25 کی آئی تھی اب 60 مزید کی آ گئی ملٹری کورٹ کے حوالے سے, تو اب ایک جو سیاسی دہشت گردی, یہ وہی والی ٹرم میں یوز کریں جو کہ آئی ایس پی آر کے اعلامیہ میں لکھی ہوئی ہے, سیاسی دہشت گردی کا جو کلچر ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے پاکستان کے اندر قابو میں اب آئے گا. دیکھیں سیاسی دہشت گردی چاہے وہ سیاسی ہو یا ویسے دہشت گردی ہو وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پاکستان میں وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں ہمارا ایک پاکستان ہمارے بڑے بزرگوں کی بڑی قربانیوں سے جو ہے نا ہمیں پاکستان ملا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بلکہ اپنے اس حوالے سے اپنے جو پاک فوج کے سپہ سالار ہیں میں ان کو ایک خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دہشت گردی کا جو اس ٹائم ایک پاکستان دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے, انہوں نے ایک حکمت عملی کے ساتھ جو ہے نا بارڈروں پہ اور ہر چیز پہ بڑا ایک وہ کیا ہوا ہے, اور وہ الحمدللہ دیکھیں اس حوالے سے اب یہیں پہ آ جائیں. دیکھیں نا جب ہمارے ملک میں یہ حالات ہوں گے, جب ہمارے ملک میں ڈی اسٹیبلٹی ہوگی, جب ہمارے ملک میں آئے دن دھرنے ہوں گے, جب ہمارے ملک میں آئے دن جو ہے نا لانگ مارچ ہوں گے, سگنلز بند, پورا پاکستان بند, تو مقصد کہنے کہ کوئی خدا نہ خواستہ دہشت گردی کی ایسے بڑا واقعہ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہے. ہمارے پاک فوج کے جو ہمارے سپاہی ہیں, جوان ہیں, وہ بارڈروں پہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں, ہمارے پاکستان کے لیے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں, اپنی جان کے نذرانے دیتے ہیں. تو مقصد ہمیں پھر انہی پہ تنقید کرنی چاہیے. مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ اگر آج بارڈروں پہ کھڑے ہیں تو آج ہم لوگ آرام سے چین کی نیند, ہماری مائیں بہنیں سب محفوظ ہیں. تو بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج جو ان کو اس چیز کی سمجھ آئی ہے, اپنے اداروں کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ, ساروں کے ساتھ مل کے دہشت گردی کا بھی مقابلہ کریں اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو بھی آن پیج رکھیں اور آگے چلیں. راجہ صاحب, اس وقت جیسے کہ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں, یہ فوج نے اپنا ہی ایک انیشیٹو لے کر خود سے جو ہے یہ آپ کی سول قیادت اس کو پیچھے چھوڑ کر اور اپنے آپ کی جتنے بھی آئین و قانون کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کر خود سے بنا کر خود ہی سویلین کا ٹرائل شروع کر دیا کہ بیانیہ یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ یہ تو پاکستان کے آئین نے ان کو اجازت دی ہے, پاکستان کے سپریم کورٹ نے اور پاکستان کے پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ چیزوں کو دنیا کے سامنے رکھیں, کلیریفائی کریں کہ کس طریقے سے اس وقت پاکستان کی کچھ ایسی نزاکتیں ہیں, مجبوریاں ہیں, یہ تو دنیا کو آپ لوگوں نے بتانا ہے. دیکھیں اس میں ہر چیز سامنے ہو رہی ہے, کسی سے چھپی بھی نہیں ہے. اگر ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے حکم سے ہو رہا ہے, جو بھی معاملات ہیں. اس میں یہ نہیں ہو رہا مطلب کوئی کھینچا تانی نہیں ہو رہی یا کوئی فورس کر کے کسی چیز کو نہیں ہو رہا. دیکھیں اور دوسری چیز آپ نے جس طرح سزاؤں کی بات کی, ٹھیک ہے, اس سے پہلے دیکھ لیں اگر یہ 9 مئی میں ہے اور اس سے پہلے جتنے معاملات ہیں آن کیمرہ سارے ایویڈنس موجود ہیں. دیکھیں ایویڈنس, اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے یا تو پھر اس کو سزا بھی ملنی ہے, اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس کو اب دیکھیں اس سے پہلے اپوزیشن میں مسلم لیگ نون بھی تھی, ہماری پوری قیادت جیلوں میں تھی. کیا آپ مجھے بتائیں کیا مسلم لیگ کبھی سوچ سکتی ہے مسلم لیگ نون 9 مئی یا مسلم لیگ نے, دیکھیں بیانیہ ضرور بنتے ہیں, بیانیہ بنتے بھی ہیں, ختم بھی ہو جاتے ہیں, اس طرح اپنے اداروں کے خلاف مسلم لیگ نون نے کبھی بات کی؟ کیا اس حد تک چلے گئے؟ میں
یہ سمجھتا ہوں دیکھیں اس سے پہلے ہمارے نواز شریف صاحب بھی اندر تھے, مریم نواز صاحبہ بھی تھی, شہباز شریف صاحب بھی تھے, ہماری ساری قیادت اندر تھی. تو کیا ہمیں آپ مجھے یہ بتا دیں ہم نے کتنے آ کے ڈی چوک میں ہم بیٹھے, یا کتنے ہم نے یہاں پہ آ کے دھرنے کیے, یا ہم نے ایک یہ واضح میسج. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو جب نکلتے ہیں ایک جب چیز ہے جب اسٹیٹ کوئی آگے سے ان کو سختی کرتی ہے اس میں یہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارے پہ ظلم ہو گیا, زیادتی ہوگی. اس سے پہلے یہ واضح ایک میسج آن میڈیا ان کے لیڈر یہ کہتے ہیں اب ہم آ رہے ہیں اور اب ہم جو ہے نا اپنے لیڈر کو لے کے جائیں گے. یار کیا آپ مطلب جیل توڑ کے لے کے جاؤ گے اپنے لیڈر کو؟ یہ تو پھر یہ آپ ایک قانون توڑنے کی ترغیب جو ہے وہ ان کی جانب سے خود دی جاتی ہے. کمزور ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سوچنا راجہ چاہیے. صاحب یہ والی جو روایت ہے کہ سیاسی جماعتوں کے جو آپس کے اختلافات ہیں, جو سیاسی نوعیت کے اختلافات ہوتے ہیں, ان میں فوج کو, ریاستی اداروں کو جو گھسیٹنے کی اور ان کو نام لے لے کر جو ہے وہ عوام کے سامنے جو کٹہرے میں لانے کی جو روایت ہے, اور فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے ان کے بیچ میں نفرتوں کے بیج بونے کی جو روایت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تمام سیاسی جماعتیں سے چونکہ آپ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, اس ایک نقطے کے اوپر آپ لوگوں کو اتفاق کر لینا چاہیے؟ دیکھیں آپ کی یہ بات, فوج کو سیاست میں لانا یا فوج کے جو سینئر افسران ہیں ان کے نام لینے کی روایت یہ پی ٹی آئی نے شروع کی, اور یہ ان کے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے نام لے لے کے ٹھیک ہے یہ کیا. اس سے پہلے کبھی یہ بات نہیں تھی, نہ ہی کوئی ایسا ٹھیک ہے بیانیے ہوتے ہیں وہ ایک بات کی الیکشن کیا یا اس حوالے سے, پر یہ فوج کو سیاست میں کھینچ کے لانا یہ پی ٹی آئی کی روایت ہے, اور یہ میں کہتا ہوں بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم اس چیز کے اگینسٹ ہیں. فوج کا جو کام ہے وہ ہمارے سے بہتر سمجھتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح چلانا ہے, ہمارے پاکستان کی سلامتی کے لیے ریاستی, ہماری فضائی, ہماری بارڈر, ان سیکورٹیز کو جس طرح مینیج کرنا ہے وہ فوج ہم سویلین سے یا سیاستدانوں سے بہتر سمجھتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کو اس طرح سیاست میں نہیں جو ہے نا وہ فوج کو کھینچنا چاہیے. یہ خان صاحب نے یہ روایت شروع کی تھی شروع دن سے, جو ہے نا فوج کے افسران کے نام لینے, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ایک روایت ہے یہ ڈیفینیٹلی جو ہے یہ اگینسٹ دا اسپرٹ, اگینسٹ دا فاؤنڈیشن آف ریاست پاکستان جاتی ہے, اور ریاست جو ہے وہ سب چیزوں سے مقدم ہوتی ہے. کسی بھی شخص کے ارد گرد جو ریوالو کرتی ہوئی یہ سیاسی کلچر اس وقت ہمارا ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. راجہ صاحب آپ کے وقت کا, قیمتی انالیسس کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے پاکستان کا سیاسی کلچر جو ہے وہ کس طریقے سے ذاتیات کے اوپر اتر آیا ہے کہ اس وقت جو ہے شخصیات وہ ریاستی اداروں سے زیادہ مقدم ہو گئی ہیں. اور اسی تناظر کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر مے 9 جیسا واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر, اور جب اس کے حوالے سے کنوکشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں, سزائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو ایک انٹرنیشنل رسپانس بھی آتا ہے جو کہ پاکستان کے لیگل سسٹم کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ کس حد تک دباؤ لے سکتی ہے اور کیسے انٹرنیشنل کمیونٹی کو قائل کر سکتی ہے کہ وہ پاکستان کی جو نزاکتیں ہیں, پاکستان کے زمینی حقائق ہیں, ان کے مطابق ہونے والے جو یہاں پر فیصلے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت.